अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदेद। जुमेरात 3 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत पर मबनी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ख़त्म करने का प्लान बन चुका है? अंदर की कहानी आज आप तक पहुँचानी है और किस किस ने हाँ की किसने ना की, ये भी कुछ खबरें मैं आज आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दूसरा अहम मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में हमारे दोस्त आरिफ मलिक साहब लिख रहे हैं कि वो अडयाला में इमरान खान से जाकर मिलने को तैयार हैं। अभी मैंने कल परसों ही चौधरी निसार की कहानी भी आपको सुनाई थी, तो ये खबर भी सामने आई है। इस हवाले से भी एक दिलचस्प नुक्ता है जो आज आपसे मैं शेयर करूंगा, सियासी मौज़ूआत से भरा ये वीलॉग। लेकिन मैं आगाज़ करने लगा हूँ भारत से, नरेंद्र मोदी के भारत से। नरेंद्र मोदी के भारत सरकार और उनकी जो वजारत खारजा है, वजारत खेल है, बिल आखिर पीछे हटना शुरू हो गई है। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? तो कहानी साहब ये है, और जिक्र साथ जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तानी स्टार्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके अकाउंट्स वहाँ ब्लॉक हुए, इंस्टा के, फेसबुक के, यूट्यूब के, एक्स के, उसके ऊपर भी भारतीय अखबार ने तबसरा कर रखा है। लेकिन सुनिए ज़रा कि ये जो भारत बहुत बड़ी चुदराहट कर रहा था, कैसे थोड़ा सा पीछे हटा है। एशिया कप होने जा रहा है हॉकी का 27 अगस्त से 7 सितंबर तक। अभी हम जुलाई में हैं, तो अगले माह अगस्त में ये शुरू हो रहा है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट मेंस का। ये बिहार जो उनकी रियासत है, जहाँ पे चुनाव भी होना है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता उन्होंने की हुई हैं, और ये तय करेगा बिहार का इलेक्शन भी कि नरेंद्र मोदी की मकबूलियत बाकी है, ये लोगों ने पाक भारत जंग के बाद उन्हें मुस्तरद कर दिया। तो बिहार का शहर है राजगीर, वहाँ पे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है मर्दों का 27 अगस्त से 7 सितंबर तक। इस सिलसिले में आज कल परसों 3-4 दिनों से भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि नहीं, युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को हम इंडिया आने दें और यहाँ आके वो मैच खेलें। लेकिन अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज जुमेरात के दिन 3 जून को, तो वही भारतीय मीडिया अब रिवायती तौर पर जो उन्होंने पंगा लिया हुआ था उससे पीछे हट के मुस्बत खबर दे रहे हैं। मुस्बत खबर ये दे रहे हैं कि जी हमारी जो वजारत खारजा है, वजारत खेल है, उन्होंने क्लियरेंस दे दी है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आ सकती है खेलने के लिए। पाकिस्तान तो जाना चाहता है, आप आने दें, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो। आपको मसला होता है, आप क्रिकेट टीम नहीं भेजते, आप कहते हैं इनके साथ नहीं खेलना। अब चूंकि ये इंटरनेशनल इवेंट आया है, और इवेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये इसमें 8 ममालिक हैं, ये 12वां एशिया कप हो रहा है। इसमें चीन खेलेगा, भारत खेलेगा, जापान खेलेगा, मलेशिया, पाकिस्तान, जनूबी कोरिया, और 2 ममालिक जो हैं ओमान और चाइनीज़ ताइपा। ये 8 ममालिक हैं, ये एशिया कप खेलेंगे भारत में, जो अगस्त में होने जा रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो टीम ये एशिया कप जीतेगी, वो जो बेल्जियम और नीदरलैंड में होने जा रहा है 2026 में हॉकी का वर्ल्ड कप, उसके लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेशनल इवेंट है जो फेडरेशन ऑफ हॉकी है उसके तहत ये होता है। तो यहाँ पे भारत का बस नहीं चला, और उसी भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी क्लियरेंस मिल गई है, टीम पाकिस्तान की आके यहाँ खेलेगी, बिस्मिल्लाह करें, आने दें, और अपनी टीम को भी यहाँ भेजें, क्रिकेट टीम को भी ना किया करें। मोदी जी, ये अच्छी बात नहीं होती। जंग लड़के आपने अपना जो जोर था वो आजमा के देख लिया, अब खेल को मौका दें, खेल के मैदानों में युद्ध करें तो चस आएगी। इसी से जुड़ी दूसरी खबर जो थी वो थी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स। कल परसों आपने देखा होगा कि जी यूट्यूब अकाउंट बहाल हो गया मेरा इंडिया में, एक्स अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट बहाल हो गया। जैसे कि हानिया आमिर को मैं देख रहा था, माहिरा खान, शाहिद खान अफरीदी, मावरा हसन और फवाद खान के अकाउंट्स दोबारा इंडियन सार्फिन के लिए खुल गए थे। शाहिद अफरीदी ने तो एक पोस्ट भी कर रखी थी। ये भी जज्बाती हो जाते हैं सारे के सारे हमारे जो फनकार हैं, इनको बड़ी जल्दी होती है। ऐसा नहीं हुआ। अब इंडियन सरकार ये कह रही है कि जनाब ये तकनीकी गलती की वजह से हमने अकाउंट्स बहाल हुए थे, हम दोबारा बंद कर रहे हैं। इनको बड़ा डर है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तानी स्टार्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, शोबिस, इनके अकाउंट्स अगर बहाल कर दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 18,000 से ज़ायद पाकिस्तानी सहाफ़ी, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, इन सब के अकाउंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ने जंग के बाद बंद कर दिए थे। और उसमें आपको याद होगा इस नाचीज़ का, फ़कीर का छोटा सा अकाउंट भी मौजूद है, एक्स का और यूट्यूब का। वो भी मुझे ईमेल आ गई थी यूट्यूब की कि जी आपको वहाँ बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो हम बड़े जज्बाती हुए थे कि शायद भारत जो है वो हमारे अकाउंट्स खोल रहा है, वहाँ पे इंडियन सारिफ हमें देख सकेंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ खेल के मैदान में डंडा इंटरनेशनल था,
تو ٹیم کو آنے دیا، یہاں نہیں تھا تو یہاں دوبارہ انہوں نے بند کر دیا. یہ ہے کہانی میں جذباتی اب 2 دن سے ہو رہے تھے. آ جائیے آگے. کے پی کے یہ کنڈی صاحب نے نئی کنڈی بنا کے ڈالنے کی کوشش کی ہے. ان کی بڑی خواہش ہے کہ گنڈا پور کی حکومت وہاں ختم ہو. وجہ بڑی سادہ سی ہے، کنڈی ہو گنڈا پور ایک علاقے سے تعلق ہے اور ان کی روایتی طور پر سیاسی چپکرش رہتی ہے. گنڈا پور حالانکہ ہمیشہ سے جب سے پی ٹی آئی کا رائز ہے انہوں نے کنڈی کو اٹھنے نہیں دیا، وہاں پہ فیصل کریم کنڈی کو یا مولانا کو بھی نہیں اٹھنے دیا. ہمیشہ گنڈا پور ان کے جو اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس علاقے میں ڈی خان میں، وہی یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں سیاسی طور پر. اب کنڈی صاحب نے کنڈی ڈالتے ہوئے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، رانا ثنا سے ملاقات کی ہے اور مولانا سے بھی رابطے کیے ہیں، اے این پی سے بھی رابطے کیے ہیں کہ جناب اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں اور ہم علی امین گنڈا پور کی حکومت ختم کریں، کیونکہ مخصوص نشستیں ان کی جھولی میں رکھ دی گئی ہیں، پی ٹی آئی سے چھین کر رکھی گئی ہیں. معلوم نہیں کس ضابطے کے تحت رکھی گئی، حالانکہ اس کی قانونی یعنی تشریح آپ کے سامنے موجود ہوگی. کنڈی صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس 50 سے زیادہ اراکین ہیں، اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، جلد پی ٹی آئی کارکنان یوم نجات منائیں گے. یہ کنڈی صاحب کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بے روزگار ہو اور سیاست چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کل علی امین نے کہا تھا کہ اگر آپ میں دم ہے تو میری حکومت گرا کے دکھائیں، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب یہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ان کے پاس ان کے پلے ککھ نہیں تھا. کے پی میں 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی کی تھی اور اب بھی ہے. یہ 145 144 کا ایوان ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا. ہوا یہ ہے کہ جب سے مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں اس کے بعد اپوزیشن کی تعداد 52 یا 53 ہو گئی ہے. پہلے ان کے پاس 27 تھے ٹوٹل اسمبلی میں، 145 میں 27 اراکین اپوزیشن کے تھے، 2/3 اکثریت علی امین اور پی ٹی آئی کی تھی. اب جب سے آپ نے مخصوص نشستیں ان کو دی ہیں، جے یو آئی فے کو، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، تو اس کے بعد ان کی تعداد ہو گئی ہے 52، 53 بھی کہا جا رہا ہے. تو ان کو چاہیے اس ایوان میں 20 یا 25 لوگ اور اس کے ساتھ اگر 20-25 لوگوں کا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کے نے مل جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امیر مقام کا بھائی صاحب جہاں موجود ہے اپوزیشن لیڈر، وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ 20-25 بندے توڑ کے دیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک تو کل پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا، اس میں اکٹھ میں ایک دوسرے کے گلے شکوے سنے گئے. دوسرا، پی ٹی آئی نے عقل مندی یہ کی ہے کہ ان لوگوں سے کے پی اسمبلی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے حلف لے لیے ہیں. حلف تو خیر پہلے بھی لوگوں نے دیے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن بعد میں مجبوری بنی یا جو بھی کہہ لیں دباؤ بنا، چھوڑ گئے. کے پی کا مسئلہ پاکستان کے باقی پارلیمنٹیرین سے اس لیے مختلف ہے کہ حضرت اگر آپ نے 15 یا 20 لوگ کے پی کے اس دور میں اگر وہ فارورڈ بلاک بنا کے جڑتے ہیں اپوزیشن سے اور علی امین کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کامنٹس میں کہ کے پی کے عوام ان کا جینا محال نہیں کر دیں گے؟ کیسے وہ اپنے حلقے میں دوبارہ جائیں گے؟ فارورڈ بلاک کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تشریح یہ ہے اس فیصلے کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں مان رہی الیکشن کمیشن، اسی لیے مخصوص نشستیں اس سے چھینی گئیں کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی اراکین کی حیثیت آزاد کی ہے، تو آزاد اراکین 10 15 20 25 کا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. یہ ہے توجیہ کنڈی کے پاس اور باقی لوگوں کے پاس. اس لیے یہ اب کنڈیاں ڈال رہے ہیں کہ نہیں علی امین کی حکومت ہم نے ختم کرنی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے، کنڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بڑی سرکار اور اپوزیشن یہ مل کے اور چاہ کر بھی 20-25 لوگوں کا فارورڈ بلاک بنا کے علی امین کی حکومت ختم کریں گے. علی امین تبدیل ہو جائیں یہ اور بات ہے، بعد میں ان کے اوپر تبدیلی کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن فی الحال میری اطلاع کے مطابق کے پی میں اگر 20-25 لوگوں نے، پہلے ماضی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا لیکن اب اگر انہوں نے اپنی وفاداریاں بدلیں، عوام میں جانا مشکل ہو جائے گا. نواز شریف، یہ جناب علی عارف ملک صاحب ہمارے دوست ہیں، نون لیگ کی بیٹ کور کرتے ہیں، میں نے پرسوں چوتھ بھی ان کی کہانی کا ذکر کیا تھا. وہ یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ سیاسی مکالمے کے حق میں ہیں اور عمران خان سے اڈیالہ جیل جا کر ملنے کو تیار ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما کو کوٹ کر رہے ہیں. یہ وی نیوز میں کام کرتے ہیں عارف ملک صاحب، پنجاب کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے حالیہ دنوں میں پارٹی رہنماؤں کو واضح پیغام دیا کہ وہ مذاکرات کے دروازے بند کرنے کے قائل نہیں، اور اگر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو تمام سیاسی قوتوں کو ڈائیلاگ کا رستہ اپنانا ہوگا. انہوں نے ذکر کیا ہے شاہ محمود قریشی والے اس خط کا بھی اور بیرسٹر گوہر کے حالیہ بیانات کا بھی، اور یہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر آ جائیں تو ریاستی ادارے مداخلت کا جواز تلاش نہیں کر سکیں گے. یہ میاں صاحب کو میرا خیال ہے اپنے بھائی سے بھی پوچھنا چاہیے اور پنجاب سرکار سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ تو کہیں اور وابستہ ہے اور وہ کسی اور اپروچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ مذاکرات کی بات اچھی بات ہے، چاہے شاہ صاحب کہیں، نواز شریف صاحب کہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی حل ہوتا ہے سیاست میں، احتجاج بھی ہوتا ہے اور مذاکرات بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی مجھے تو میں اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملنے کو بھی تیار ہوں، جیسے کہ وہ ماضی میں بھی بنی گالہ جا چکے ہیں، جبکہ عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، میاں صاحب اور چوہے صاحب گئے تھے، اسی لیے میں نے کل کے ویلاگ میں چودھری نثار کی اہمیت اور وہ جو واقعہ آپ کو کل میں نے سنایا تھا کہ چودھری نثار صاحب سے بھی یہی مانگ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اڈیالہ جا کے عمران خان صاحب کی خدمت میں عرض کر سکے کہ حالات و واقعات ہیں کیسے۔ اچھا، اس میں مفاہمت کی کہانی نہیں ہے، جو لوگ اسے اوور ایٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے کہ شاید چودھری نثار نے جا کے مفاہمت کرنی تھی، نون لیگ کے ہاں اور چودھری نثار سے ملنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک کروایا جائے کہ ہو یہ رہا ہے، سائن تگڑے ہو گئے ہیں، مسلس ڈبل ہو گئے ہیں، تو آپ تھوڑی شانتی اختیار کریں، انتظار کریں، مذاکرات کا رستہ اختیار کریں۔ یہ جو میاں صاحب سے منسوب کہانی عارف ملک صاحب نے ڈالی ہے، میرے خیال میں ایک سیاسی بیان سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اس کے اوپر چرچا کافی ہو رہی ہے، لیکن میاں صاحب نے اگر کوئی سیاسی کردار ادا کرنا ہوتا، پچھلے دو ڈھائی تین سالوں میں بہت ایسے مواقع آئے ہیں جب وہ کردار ادا کر سکتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسی لیے ان سے ناراض ہوئے پڑے ہیں، دیگر معاملات میں بھی وہ اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملتے، ان کی کوئی بات یا ان کی کوئی رائے۔ میرا خیال ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اب بس وہ پیٹرن ان چیف ہی ہیں، قائد ہیں بس نون لیگ کے۔ یہ ان کے توسط سے، ان کے کسی رہنما کے توسط سے عارف ملک صاحب نے سٹوری تو کر دی ہے، اچھی بات ہے۔ جو میں نے کے پی اسمبلی کی آپ کو بات کی تھی، اس میں ایمل ولی خان نے نہ کر دی ہے کہ بالکل وہ حکومت بدلنے کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ بھی سن لیں، کنڈی صاحب کی کہانی کے اوپر میں آپ کو مزید خبر بھی دے رہا ہوں۔ تو اے این پی اور اگر مولانا نے نہ کر دیا تو نون لیگ کلی وہاں پہ حکومت نہیں تبدیل کر سکتی کم وقت میں۔ عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب ہم نہیں چینج کریں گے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں اور ہیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جو معاملہ ہوا، اعزاز سید صاحب نے خبر دی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جانب سے فیلڈ مارشل کو 2 خطوط لکھے گئے ہیں، جن میں ملک ریاض صاحب نے فیلڈ مارشل سے اپنے پرانے معاملات پر معذرت کی ہے، ان کے جو سیاسی بیانات تھے، اور مستقبل میں ساتھ چلنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور آفر کی ہے کہ شہداء کے لیے وہ کچھ اراضی جو ہے وقف کریں گے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی ہوں یا ڈی جی ایم آئی ہوں، انہوں نے بھی فیلڈ مارشل سے ملک ریاض کی معافی تلافی کی بات کی ہے۔ یہ اعزاز سید صاحب کی خبر ہے، جیو میں ہوتے ہیں۔ تاہم ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر یعنی جنرل عاصم ملک صاحب، ان کے بقول ان سمیت دیگر عسکری قیادت نے ایسی سفارشات کو مسترد کرنے کی تجویز دی ہے۔ ملک ریاض صاحب ہمیشہ تھک اینڈ تھن کا حصہ رہے ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ جب ملک صاحب سسٹم سے دور ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، دیکھنا ہوگا کہ کیا موجودہ عسکری قیادت انہیں خوش آمدید کہتی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں تو اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں، وہاں پہ تو سرمایہ کاری وہ کر رہے ہیں، وہاں کے شیوخ تو انہیں گلے لگا رہے ہیں کہ حاضہ حبیبی واللہ واللہ آ جائیں، انویسٹمنٹ کریں۔ انویسٹمنٹ سے یاد آیا کہ انویسٹمنٹ کے برعکس ایک بڑی خوفناک خبر ہے، جو بجلی، پیٹرول اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ گجرانوالہ کا نواحی علاقہ ہے، ونیا والا، وہاں سے خبر آئی ہے 3 ماہ کے 38,000 روپے بل کی عدم ادائیگی، بل ادا نہیں ہو پا رہا تھا، 38,000 کا بل آ گیا تھا، بجلی کا میٹر کٹ گیا، ہمسایوں سے بجلی لی، گیپکو جو وہاں گجرانوالہ پاور سپلائی کی کمپنی ہے، انہوں نے انور نامی شہری پر بجلی چوری کا مقدمہ کروایا اور گرفتار کروا دیا۔ 3 دن تک اس گھر کی بجلی نہ ہوئی اور والد کی گرفتاری ہوئی تو اس کا جو بیٹا ہے فراز، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ فراز گیپکو کے دفتر کے چکر بھی لگاتا رہا، کوئی حال نہیں نکلا تو تیزاب پیا اور زندگی سے ہار گیا۔ باپ گرفتار ہوا، بجلی کٹ گئی، بل زیادہ تھا، ادا نہیں ہو پا رہا تھا، بیٹے نے خودکشی کر لی۔ اب میرے پاس تو اس کے الفاظ نہیں ہیں، اس کی کیسے بات کروں۔ یہ حکمران، یہ اشرافیہ ادھر توجہ نہیں دیتی۔ البتہ خواجہ آصف اور ایاز صادق آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے اوپر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، وزراء اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، انہیں مفت یونٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں، انہیں پیٹرول بھی مل رہا ہوتا ہے، جہاز کے ٹکٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ اس بندے کا کیا قصور تھا؟ 38,000 بل ادا نہیں کر سکا، گرفتار ہو گیا، بچہ گجرانوالہ جو الیکٹرک کمپنی ہے اس کے چکر لگا لگا کے کھجل ہوا، اینڈ پہ تیزاب پی کے زندگی اپنی ختم کر لی۔ ان کا جواب دینا ہوگا، ورنہ جو غریب بے بس شخص ہے اس کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔